बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? लेकिन इससे पहले कि हम आपसे मजीद बातें करें, एक और टॉपिक पर बातें करें, अहम जो आजकल इश्यूज हैं जी उनकी तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। सिंस हम देख रहे हैं कि अब हम हर तरफ से चौकन्ना हैं और हमारी तरफ से पूरी तरह से हम अलर्ट भी हैं। ऐसे में हमें जिस तरीके से कहते हैं ना, बैरूनी तौर पर दुश्मनों का सामना है, तो ऐसे में कुछ अंदरूनी तौर पर भी दुश्मनों बिल्कुल का है। सामना पाक अफगान सरहद से आपको खबर दे रहे हैं कि जहां पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अब सिक्योरिटी फोर्स कार्रवाई में 54 खारजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खारजियों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। हलाक खारजी गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि उनके पास से ना सिर्फ बारूदी मवाद बल्कि धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। अब ये जो गैर मुल्की खारजी हैं, ये अपने गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे, जिसे नाकाम बनाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों को पैगाम है। पाक फौज सरहद पर एक एक सेकंड मॉनिटर कर रही है और दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो पकड़ कर फिर हम ऐसा मारेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा उसके लिए माफी नहीं है। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का आज अहम तरीन दिन है। 25, 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा खारिज का लश्कर, हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं। हसन खेल नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया। 54 खारिज जहन्नम रसीद किए। ये इस ऑन गोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। फिलहाल खारिज की वाली जो मूवमेंट है ये वहीं से आ रही थी, उनको पुश किया जा रहा था किसी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हों और जाके ये दहशत दी। किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। 54 खवारजियों को जहन्नम वासिल किया गया। इस बारे में बात कर लेंगे। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ होंगे कुछ देर में। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक फौज सरहद पर एक एक सेकंड मॉनिटर कर रही है। तो 54 जो खवारिज हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया और पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई करके। अच्छा जी, हम आ जाते हैं। इंडिया ने जो कहते हैं ना, हमारे ऊपर एक तो बिना तहकीक करके इल्जाम लगा दिया, जो कि उनका एक रिवायती वतीरा है। और इस वक्त उनके यहाँ जो सेन वॉइसेस हैं, जो उनके यहाँ थोड़ी बहुत मीडिया पर भी कुछ ऐसी आवाजें वो ये सवाल उठा रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हुकूमती प्रोपेगेंडे के साथ चल रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं, सबसे पहले उन्होंने हमें धमकी दी कि जी हम पानी बंद कर देंगे, हम जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है इसको ये सस्पेंड कर देंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि क्या पानी सिर्फ इंडिया से ही होकर आ रहा है? इंडिया में भी कहीं से पानी होकर आ रहा है। तो जरा आपको बताते हैं कि चीन ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है एज एक्सपेक्टेड। और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा वजीर इसाक डार से बाकायदा टेलीफोन पर बातचीत में चीनी वजीर खारजा कहते हैं कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है और जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं तमाम मुमालिक, उनकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और ये भी कहा चीन ने कि जो पहलगाम वाक़या है उसकी साफ, शफाफ, मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि मुतालबा कर दिया है। चाइना ने पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। फिर ये भी आपको बताएं कि इस मौके पर इसाक डार ने चीनी वजीर खारजा को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं जिसको पाकिस्तान मुस्तरद करता है। अब चीनी वजीर खारजा ने खुद मुख्तारी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद की हिमायत का अदा किया है और इसाक डार ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल और गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का ऐलान किया। अब इस बताने का मकसद ये है, जो उसका असल कॉन्टेक्स्ट ये है
کہ چائنا سے ہو کر بھارت میں یہ دریا گرتے ہیں اور پھر ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے، اور اس میں بھی گریوٹی جو ہے پاکستان کی طرف ہے، تو پانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف لا محالہ آنا ہی آنا ہے۔ چلیں جی، بات کر لیتے ہیں سب چیزوں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام بنائی، مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 54 خوارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ سر، سوال یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ سرحد پر ایک ایک سیکنڈ مانیٹرنگ کر رہی ہے، کیا امن دشمنوں کو منہ توڑ جواب مل گیا اس کارروائی کے بعد؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہونے والی کارروائی تھی کہ جس میں خارجیوں نے حسن خیل کی جانب سے نارتھ بلوچستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، بیسیکلی یہ وہ سینیریو جو ٹو فرنٹ وار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو آپریشنلائز کرنے کی انڈیا نے ایک کوشش تھی۔ اس سلسلے کے اندر 54 جو ہے خارجی جو ہے وہ ہماری ٹیکنیکل اور لوکل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمیں معلوم پڑا، ان کو کلنگ زون تک آنے دیا گیا اور اس کلنگ زون کے اندر جا کے پھر ان کو ہٹ کیا گیا، جس میں کہ اتنی بڑی تعداد میں خارجیوں کو جو ہے جہنم واصل کیا گیا۔ اب یہ بیسیکلی جو انڈیا نے ایک ایفرٹ ہے، اور ہم ڈے 1 سے انڈیا کو پڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ٹو فرنٹ وار کی اسٹریٹجی چانکیہ کوٹیلیا کے حساب سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پاکستانی جو ملٹری قیادت ہے اور جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ نہ صرف ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوتے ہیں، بلکہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اتری نظر تھی۔ تو جو ری ایڈجسٹمنٹ آف فورسز جو انڈینز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر ایسٹرن بارڈر کے اگینسٹ اگر پاکستانی فورسز کی موومنٹ ویسٹرن بارڈر سے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہوتی ہے تو کچھ گیپس ہوں گے کہ جس کے اندر یہ خارجی آ کے وہاں سے حملہ کریں گے اور ٹو فرنٹ وار سینیریو ڈیولپ ہوگی۔ تو لہٰذا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی چوکنا تھے، آرم فورسز بھی چوکنا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز کو ایک بھرپور ایک رسپانس ملا ہے کہ جو وہ ٹو فرنٹ وار کی ایک امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے اس کو شدید ڈینٹ پڑا ہے۔ تو پاکستان نے اس کی مختلف جو ہے وہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں، ان سے ملنے والا اسلحہ بھی بدقسمتی سے دوبارہ وہی ہے جو کہ امریکنز یہاں پہ جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے، 4 لاکھ سے زیادہ۔ تو اس میں دوبارہ سے بری گورنمنٹ افغانستان کی اس کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فورن آفس یا ہماری پولیٹیکل قیادت ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کی ڈیولپ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ چیز اس کو جاری ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس کو فردر جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے گا تاکہ انڈیا کا جو ایک خواب ہے ٹو فرنٹ وار کا اس کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فکس کیا جا سکے۔ جی، اور وزیر داخلہ کی بات کریں، انہوں نے بھی اس بات کا بڑا کھل کر بیان دیا ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں، خاص طور پہ ظاہر ہے جو اس وقت افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے۔ ایک چیز اور بتائیے گا، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطے بھی ہوئے تھے افغانستان سے، لیکن جس طریقے سے کھل کر چائنا اس بات کے اوپر مطالبہ کر رہا ہے کہ پہلگام جو واقعہ ہے اس کی ایک کھل کر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے، پاکستان کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ افغانستان نے یہ تک نہیں بیان دیا کہ ہماری طرف سے جو دراندازی ہو رہی ہے اس پر ہم کوئی تحقیقات کریں گے اور اسے ہم غور کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا میسج کنوے ہوا ہے؟ دیکھیں، افغانستان کی جانب سے جو امیدیں پاکستان کو ماضی میں رہی ہیں اس کے اوپر وہ کسی طور پہ بھی پورا نہیں اترا ہے۔ جب سے اس کی بری گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کے اب تک پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے دراندازی کا اور دہشت گردوں کی انفلٹریشن کا سامنا کرتا چلا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنیز ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کل بھی جو یونائیٹڈ نیشن یا پرسوں کی رات کو جو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ بھی آیا تھا وہ چائنا کی مدد سے اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور جو پاکستان کے وہاں پہ پرمننٹ مندوب ہاشمی صاحب ہیں ان کی ایفرٹ سے جو اعلامیہ بھی نکلا ہے اس میں پہلگام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مقبوضہ کشمیر یا اس کے جموں کشمیر کا ذکر ہے۔ تو جو بھی اس کے اندر جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تو انڈیا کو ایک پوری دنیا کی جانب سے سپورٹ کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا تھا، تو یہ کافی ڈائلیوٹڈ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ افغانستان جیسے ہمارے ہمسائے ممالک جن کے 40 سالوں سے ہم جو ہے ان کو یہاں پہ پناہ دیے ہوئے تھے مہاجرین کے صورت میں،
انہوں نے بجائے اس کا احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان کی صورت میں یا دوستی کی صورت میں ادا کرنے کے بجائے آپ کی کمر میں خنجر گھونپنے سے وہ بالکل دریغ نہیں کرتے ہیں. وہ بھی شاید مجبور ہیں کیونکہ انڈینس نے وہاں پر اس قدر انویسٹمنٹ کر رکھی, ان کا پریزیڈنشل پیلس بنا رہے ہیں, ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں, ایران کے اندر جو چابہار پورٹ ہے وہاں تک سڑکیں بنا رہے ہیں, تو شاید وہ کوئڈ پرو کو کے سلسلے میں انڈیا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بھی قصور ہے کہ اگر وہ طالبان گورنمنٹ کو شاید ایکسپٹ کرتے یا ان کو ریکگنائز کرتے تو یہ گیپس کریٹ نہ ہوتے اور انڈیا کو موقع یہاں پہ نہ ملتا. لیکن پاکستان کی چونکہ اکنامک حالات اس طرح سے جو ہے وہ ہمیشہ چیلنجنگ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں, تو اس دوران انڈیا کے پاس ایک بہترین موقع تھا جس میں اس نے انگریس کی ہے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی جو وزٹ تھا کابل کا, اس کے بعد سے چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے. لیکن کل کو ہونے والا انسیڈنٹ جو ہے میرے خیال میں خاصا مایوس کن تھا, اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ نہ آنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا جس میں پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھی. جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے گا, اب ظاہر ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب گزشتہ دنوں وزیر اعظم کاکول اکیڈمی پہنچے اور وہاں پر انہوں نے تقریب سے خطاب کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے میسج کنوے کیا کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے, وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں وزیر اعظم کا اس موقع پر کیا کہنا تھا, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے بڑا ہی ریڈی رسپانس ہمیں نظر آیا. مناز صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے, لیکن جب ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ہماری عوام ہو, پاک فوج ہو, ہمارے ادارے ہوں, وہ سب ایک پیج پر نظر آتے ہیں. عوام نے بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا, جس طریقے سے لوگوں نے پاک فوج کی حمایت کا اعلان کیا, اور ہم ایک یونٹی دیکھ رہے ہیں. بڑا ریڈی رسپانس ہمیں نظر آیا. ہماری ہر بارڈر, چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, تو یہ پیغام, یہ بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے انڈیا کو. آئی تھنک وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. جی بالکل, یہ ساری جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, چیف آرمی اسٹاف نے جب 2 قومی نظریہ تفصیل بیان کی تھی اوورسیز کنونشن سے, وہاں سے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا جب نعرہ لگا ہے اور کشمیر کی جب کہا گیا کہ ہماری شہر ہے, وہاں سے وہ مودی جو ہے وہ اس کو کافی انریسٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ساری سچویشن پہلگام کا ڈرامہ رچایا گیا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جب پرائم منسٹر بھی گئے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں, وہاں پر انہوں نے اسی جو ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا کہ جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کے فل اسپیکٹرم کو یوز کریں گے رسپانس جنریٹ کرنے کے لیے, اسی کے تسلسل میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم اپنی زمین کے ایک انچ کو حفاظت کریں گے. اور یہ ظاہر کرتا ہے بیسیکلی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنی ملٹری کے اوپر کتنا اعتماد ہے, اپنی قوم کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ جنگ کی صورت میں وہ پاکستان آرمی اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہوں گے, جس کی ہمیشہ ماضی میں بھی شاندار مثالیں موجود ہیں. آن دا کنٹریری اگر انڈیا میں آپ دیکھیں تو پرسوں میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے اوپر کہ جب ان کے جرنلز پریس بریفنگ میں آئے اور انہوں نے آ کے اپنی جو ہے پریس کانفرنس کی, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مودی کے مطابق جو ایک جنگ کی جو ایک کنڈیشن کریٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے ہم اس طرح سے تیار نہیں ہیں. اور ان کو ایک جلدی میں ہیسٹ میں اس پریس کانفرنس سے جانا پڑا کہ جس میں اس کے جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ شیم آن یو. تو جب شیم آن یو اپنی وہ ملٹری لیڈرشپ کے اوپر کہہ رہے ہیں تو آپ اس سے بالکل صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری قیادت اور انڈیا کی جو ملٹری قیادت ہے ان کے مورائل میں کتنا فرق ہے. اور اسی طرح سے جو پاکستانی قوم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو میمز بن رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم انڈینز کے لیے کس قدر تیار ہیں. کوئی خوف کا عالم نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی قسم کی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہماری قوم اور ہمارے افواج, چاہے وہ ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو, ہم وقت تیار ہیں. اور ہم نے ڈے 1 سے پاکستان ملٹری اکیڈمی ہو, نیول اکیڈمی ہو یا رسال پور اکیڈمی ہو, ہم ڈے 1 سے ایز اے کیڈٹ ہم انڈیا کو پڑھتے ہیں. ہم چانکیہ کوٹالیا کی جو منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والی بات ہوتی ہے, ہم وقت تیار ہیں. ہم نے انہیں کو پڑھا ہے, کانٹیجنسیز ہماری تیار ہیں,
ہم تیار ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے انہوں نے بریک ڈاؤن کی کہ ہم تیار ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اپنے آرمڈ فورسز کے ساتھ ہیں اور حمایت میں جو ہم نے دکھایا کہ عوام کس طریقے سے اپنی افواج پاکستان کی سپورٹ میں ریلیز کی اور نکلے. اچھا، لندن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر 2 دن پہلے پاکستانی اور جب پاکستانی مظاہرین پروٹیسٹ کر رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے، تو وہاں پر ہندو جو بھارتی انتہا پسند وہ وہاں پر آئے اور وہ آپے سے باہر ہو گئے. ہم نے یہ صورتحال دیکھی اور پاکستانی ہائی کمیشن پر انہوں نے ایک طریقے سے، ہم اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، حملہ کیا، کیونکہ پتھراؤ بھی کیا گیا، کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹے. یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اب برطانوی پولیس نے پھر جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک حملہ آور کو گرفتار بھی کر لیا. اب بی جے پی کے حامیوں نے ہائی کمیشن پر ان کا جو ایک خاص زعفرانی رنگ جو ہوتا ہے وہ بھی پھینک دیا. اب یہ مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا. ایسے میں پاکستان نے بڑے طریقے سے جواب دیا اور ہم نے چائے کا سٹال لگایا. وہاں پر ابھی نندن کے بھی پوسٹر تھے اور ٹی از فینٹاسٹک. ہم نے ان کا ایسے میسج دیا، حالانکہ ان کی طرف سے بہت ہی کہتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی جا رہی تھیں اور یہ انہوں نے شیشے بھی توڑے. آپ دیکھیں، مطلب یہ اس پہ تو گرفتاری واقعی میں بنتی. فرید قریشی لندن سے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ذرا ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بتائیے گا فرید، یہ کیا معاملہ ہوا اور یہ تو الاؤ بھی نہیں ہوتا کہ ہائی کمیشن پر اس طرح پتھراؤ بھی کیا جا سکے یا اس کے قریب جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کی جائے. 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے واقعے کے بعد شروع ہونے والی پاک بھارت کشیدگی کے اگر سب سے زیادہ اثرات کہیں پر مرتب ہوئے ہیں تو وہ برطانوی دارالحکومت لندن دکھائی دے رہا ہے، پاکستان اور انڈیا سے باہر. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک مظاہرہ جمعے کے روز کیا گیا جس میں جو انڈین باشندے ہیں، بی جے پی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی ایک تعداد یہاں پر آئی اور ان کی طرف سے ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی سخت زبان کا استعمال کیا گیا اور اس کی وجہ سے ان کے 4 لوگوں کو اسی دن اریسٹ بھی کر لیا گیا. ایک اور واقعہ ہوا، اسی ہائی کمیشن کی عمارت کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کھڑکیوں کے ان کے شیشے توڑے گئے. یہاں پر زعفرانی رنگ جو ہے وہ بھی پھینکا گیا، انڈے مارے گئے اس بلڈنگ کو اور یہیں سے اسی جگہ سے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی بھی یہاں پر اکٹھی ہوئی. انہوں نے ان مظاہرین کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہوئے جن میں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. سب ایک سبز ہلالی پرچم کے نیچے اکٹھے ہوئے اور سب نے یکجان ہو کر جواب دیا بھارت سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کو. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے ایک مظاہرہ کیا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے اور اس میں بھی دونوں طرف سے شدید نعرے بازی کی گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی جو مظاہرین ہیں وہ اسرائیل کا پرچم بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اشتعال دلانے کے لیے اور دوسری طرف سے شدید نعرے بازی کی جاتی ہے. اس معاملے کو ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے برطانوی دفتر خارجہ کے ساتھ بھی اٹھایا. پھر پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور اس معاملے کو ان کے سامنے بھی اٹھایا گیا. اس وقت بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر برطانوی پولیس بھی موجود ہے اور جو ہائی کمیشن ہے اس کی سیکیورٹی بھی الرٹ پر رکھی گئی ہے. جی تو یہ صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اچھا، اب مودی سرکار کو کافی زیادہ زوم ہے اس بات کا کہ ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں، بہت ان کا ڈیفنس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن آپ کو 65 کی اگر ہم کچھ یاد دلائیں تو 65 کی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ٹینکوں کی جنگ تھی اور وہ ہم نے ان کا آپ نے دیکھا کیا حال کیا اور کس طریقے سے اس ٹینکوں کا قبرستان بنایا پاکستان نے. لیکن اب جو جنگ ہوگی، اگر ہوگی، اللہ کرے کہ نہ، ہم تو چاہتے ہیں امن قائم رہے، لیکن اگر جنگ ہوئی تو پاکستان پوری طرح سے تیار ہے اور اب یہ ہائی ٹیک جنگ ہوگی. تو ذرا سی ہم آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، اسے دنیا جانتی ہے اور اسے بھارت کا کوئی بھی شہر، کوئی بھی فوجی بیس محفوظ نہیں ہے. اور اس کی اگر ہم ڈیٹیل بتانا شروع کریں تو ہم سٹارٹ کریں گے خطف 1A سے. خطف 1A شارٹ رینج میزائل ہے جس کی رینج 100 کلومیٹر تک ہے اور 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. خطف 1A امرتسر کو نشانہ بنا سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس کی رینج کتنی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم آپ کو اب غزنوی میزائل کے بارے میں بتاتے ہیں، بڑا ہی مشہور و معروف پاکستان کا میزائل. اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور یہ 700 کلو گرام تک روایتی اور ایٹمی وار ہیڈ جو ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب امرتسر، لدھیانہ یہ اس سے نشانہ بن سکتے ہیں. بالکل ایسی اب بات کریں گے ابدالی میزائل کی. ابدالی میزائل شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 450 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ابدالی میزائل
अमृतसर, जलंधर, लुधियाना में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और यही नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी आप सुनते जाएं। अब हम बात करेंगे रात क्रूज मिसाइल की, जो कि 350 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है, तहस नहस कर सकता है और 450 किलोग्राम वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो रात क्रूज भी लुधियाना शहर को निशाना बना सकता है। फिर हमारे पास बाबर क्रूज मिसाइल है, जो दुश्मन के रेडार से बचने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम रिवायती और एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। बाबर क्रूज मिसाइल जोधपुर, जयपुर को निशाना बना सकता है। और मशहूर मारूफ बात करेंगे अब हम गौरी मिसाइल की। इसकी बात करते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। गौरी मिसाइल 700 किलोग्राम वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। गौरी मिसाइल मुंबई, नागपुर, महाराष्ट्र, लखनऊ में हदफ को निशाना बना सकता है। पटना में भी हदफ को निशाना बना सकता है। नेक्स्ट वी हैव गौरी 2 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और 1200 किलोग्राम वॉर हेड ले जा सकता है। गौरी 2 मिसाइल अहमदाबाद, नई दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता, मुंबई, बिहार, कन्याकुमारी को निशाना बना सकता है। बात करेंगे हम अबाबील मिसाइल की और इसकी रेंज है 2200 किलोमीटर। एक से ज्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। 1500 किलोग्राम वॉर हेड ले जा सकता है। अबाबील मिसाइल मुंबई, दिल्ली, नागपुर समेत भारत के 80%, इमेजिन करें आप, भारत के 80%, कितना बड़ा है भारत के 80% इलाके को निशाना बना सकता है। नेक्स्ट वी हैव शाहीन 1। इस मिसाइल की रेंज है 900 किलोमीटर और 900 किलोग्राम वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन को तबाह कर सकता है कुछ ही सेकंड्स में। शाहीन 1 दिल्ली को निशाना बना सकता है। और सिर्फ शाहीन 1 ही नहीं है हमारे पास, शाहीन 2 की भी बात करेंगे। तो शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। नई दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता, मुंबई को निशाना बना सकता है। एंड देन वी हैव शाहीन 3। जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 3, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर और ये मिसाइल जौहरी और रिवायती हथियार अपने हदफ तक ले जाने की सलाहियत रखता है। शाहीन 3 भारत के एक कोने से आखिरी कोने तक तमाम अहदाफ को निशाना बना सकता है। यानी कि इससे आपको अंदाजा हो गया हो कि कोई भी भारत का शहर, फौजी बेस ऐसा नहीं है जो हमारे निशाने पर ना हो, जिसको हम निशाना ना बना सकते हो। ये वो डिटेल है जो हमने आपके सामने रखी है और जाहिर है हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, चौकन्ना है। और 2019 को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से हमने भारतीय तैयारा भी गिराया था और उनके पायलट को भी पकड़ा था। चलें जी, ब्रेक? हम जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और पीएसएल के मैचेस जारी हैं। ओवर द वीकेंड भी हमने देखा काफी सारे मैचेस हुए, तो कल के मैच की जरा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी है। अब मैचेस जो हैं, क्योंकि कराची में नहीं हो रहा है, अब ये हो रहा है मुल्तान में, हो रहे हैं पिंडी में, हो रहे हैं लाहौर में। तो लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जो मैच हुआ उसमें क्वेटा ने पहले बैटिंग की और 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जरा रन उतने ज्यादा नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये है कि मैच बड़े एक्साइटिंग भी हो रहे हैं। सो मार्क चैपमैन ने 33, कुशाल मेंडिस और सऊद शकील ने 32, फिल एलन ने 31 और रायली रोसो ने 27 रन स्कोर किए। तो ये इनकी बैटिंग रही। अब पेशावर के जोसेफ ने 3 और साइम अयूब ने 2 शिकार किए। तो जरा हम देख लेते हैं कि इनिंग कैसी रही है इनकी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 179 रन के ताकुब में पेशावर की टीम इब्तिदा से ही हमें दबाव का शिकार नजर आई। बाबर की बात कर लें, साइम की बात कर लें, तब एक तरह से टॉप ऑर्डर जो था वो मुकम्मल फ्लॉप नजर आया और 50 रन पर आधी टीम जो है वो पेविलियन लौट गई। हुसैन तलत और मिचेल ओवन में कुछ मज़ाहमत की कोशिश उन्होंने करते हुए नजर आए, लेकिन वो भी कोयटा के बॉलर्स को ज्यादा देर तक ना उनका फेस कर सके। और आपको दिखाते हैं जरा एक दफा कि कैसा उन्होंने खेला। अच्छा, हम जरा ये भी बता दें कि फहीम अशरफ ने 5 और खुर्रम शहजाद ने 2 शिकार किए हैं। थोड़ा सा हम पॉइंट्स टेबल की भी बात कर लेते हैं। तो कोयटा जी अब इस जीत के साथ
یعنی کہ یہ سمجھ لیں کوئٹہ کی ٹیم 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر پہنچ گئی ہے اور اسلام آباد کو آپ دیکھ رہے ہیں جی 10 پوائنٹس ہیں ان کے، پہلی پوزیشن پر ہیں، دوسرے پر ہے جی لاہور قلندر اور کراچی کنگز اس وقت ہے چوتھے نمبر پر، 5ویں پر پشاور ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اچھا جی اب کہتے ہیں نا میچز جب ہوتے ہیں تو اس میں بڑے ایکسائٹنگ موومنٹس بھی آتے ہیں. تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابر اور جب عامر کا سامنا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو بڑا ٹینس سا ماحول ہو جاتا ہے، بڑے ایگریسو بالنگ کرتے ہیں عامر. تو کل بھی یہی ہوا اور ایچ بی ایل پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا دوسری مرتبہ عامر نے بابر کو آؤٹ کیا. کس طرح انہوں نے ان کی وکٹ لی، پہلے تو یہ جو باؤنسر میں کہوں گی جا کے ان کے ہیلمٹ پہ لگا اور آپ اس وقت دیکھتے نا اس وقت ماحول کیا بنا ہوا ہے. بابر بھی تیار تھے لیکن آئی تھنک عامر نے، ہم نے دیکھا کہ پوسٹ میچ پریس کانفرنس کی تو ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا تھا اور یہ ایگریشن جو ہے، انہوں نے کہا ایگریشن صرف گراؤنڈ تک ہوتا ہے، باہر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کہا ایک بالر کے اندر جب تک ایگریشن نہیں ہوگا اور اس کا ہوم ورک پورا نہیں ہوگا تو وہ پھر کیسے وکٹ نکالے گا. بٹ آئی تھنک کہ بابر اور عامر کا کچھ چل تو رہا تھا کافی عرصے سے، کچھ 36 کا آنکڑا مجھے لگتا ہے، یس کچھ چل رہا تھا، مجھے تو پتا ہے اس بات کا. یہ دیکھیں پھر اس کے بعد یہ اب سوچیں ہیلمٹ کتنے ضروری ہیں. یس چاہے وہ سڑک پہ ہو چاہے وہ کرکٹ چاہے وہ آپ کرکٹ کے میدان میں ہو اور آپ کے سامنے ایسے بالر کا اگر آپ سامنا کر رہے ہو تو آپ کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے. اور یہ بابر آؤٹ ہو گئے اینڈ عامر واز سو شیور کہ انہوں نے امپائر کی طرف بھی نہیں دیکھا اور وہ انہوں نے اپنا جو کہتے ہیں نا اپنا ریئیکشن دکھایا. سو یہ جو رائولری چل رہی ہے دونوں کے درمیان اس میں تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایک ٹویسٹ آ جاتا ہے، فینس بڑا انجوائے کرتے ہیں، اس پہ بڑے کامنٹس آتے ہیں. اور عامر کی کل ہم نے کلاس دیکھی، ویسے عامر کل ہمیں بڑا شائن کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بعد لیکن پھر دین اگین اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہی کہا کہ شائقین کو محظوظ کرنے کے لیے اور میچ کو ذرا انٹرٹیننگ کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ مومنٹس ہوتے ہیں تو اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے. کیونکہ یہ پھر دیکھیں نا ڈسکشن میں آتے ہیں، ریلز بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہیں. تو ایک فین کلب جو ہے وہ بابر کا ہے تو ایک فین کلب عامر کا ہے تو وہ بھی ذرا ایک دوسرے کو، لیکن اسے فرینڈلی رہنا چاہیے جس کا اظہار پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں عامر نے کیا. ابھی انہوں نے کہا کہ دونوں بہت اچھے کھلاڑی ہیں، سائم بابر، ان کو جب آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے اور کہتے ہیں میں اپنا ہوم ورک پورا کر کے آتا ہوں. ہاں جی اب آج کا کچھ بتا دیتے ہیں جی. آج کے دن میں ایسا ہے کہ آج آرام کا دن ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے آرام نہیں کرنا ہے، آج کھلاڑیوں کے آرام کا دن ہے. تو پی ایس ایل میں آج کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا. پھر کل کی طرح سے بتا دیتے ہیں تو ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے. اچھا اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ پی سی بی نے ہیٹ ویو کے پیش نظر پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 2 میچز ری شیڈیول کر دیے ہیں. 1 مئی کو ملتان میں شیڈیول کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ اب لاہور میں کھیلا جائے گا اور قذافی اسٹیڈیم 1 مئی کو ڈبل ہیڈر کی میزبانی کرے گا. کراچی اور ملتان کا مقابلہ سپہر 3 بجے جبکہ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ جو ہے وہ رات 8 بجے کھیلا جائے گا. یہ تو بھائی صورتحال رہی ہے لیکن ہم نے ایز پرومس ہم نے پچھلے دنوں آپ کی خوش دل سے بھی انٹرویو ہوا تھا، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھا تھا سامنے. اور آج بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کہہ رہی ہوں نیوزی لینڈ کے مائع ناز پلیئر کین ولیمسن نے کراچی کنگز کو جوائن کر لیا. تو کراچی کنگز جو کہ اچھا کھیل بھی رہی ہے ایک آدھ میچز کے علاوہ، 2 میچز کے علاوہ، لیکن یہ ہے کہ ولیمسن کے آنے کے بعد یہ ٹیم اور بھی مضبوط ہو جائے گی. پھر ان کی جگہ کیا بنے گی، بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں. تو ہم نے کوشش کی کہ بھائی ان سے بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ ولیم جو ہے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ پاکستان وہ بائی لیٹرل سیریز کھیلنے کے لیے تو آتے رہے لیکن پی ایس ایل کھیلنے کے لیے فرسٹ ٹائم پاکستان. چلے جی پھر ولیمسن سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو کین، ہاؤ آر یو ڈوئنگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم فار آور پروگرام. Kane, how excited are you to come to Pakistan and play PSL for the first time? Really excited to come back to Pakistan. I mean, such a rich history of the game here and such passionate fans. So to be involved in not just cricket in Pakistan, but a local competition, a franchise tournament like the PSL is really
really special. It's my first time, so I'm really looking forward to that experience and the opportunity to be over here and play in it. बिल्कुल, और विलियम कह रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, फर्स्ट टाइम PSL में खेल रहे हैं और बड़ा उनको यहाँ पे अच्छा लगता है आना पाकिस्तान में, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको खेलते हुए देखने के लिए. विलियम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. आई वांट टू रिकॉल योर लास्ट विजिट और द प्रीवियस विजिट. Like you visited Pakistan before to play a series. How was the experience? You even scored a double century. Oh, yes. Yeah, I mean it was great. 2 really good games of cricket. My first trip to Pakistan to play, and it was really nice to be out in the middle for our team's perspective, and ultimately score some runs, and so. Yeah, I mean, it was a really, really good series as well. Not just the test matches, but also the white ball series that we had after it. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی سیریز تھی, بڑی سکسیزفل سیریز تھی, ان کو بہت اچھا لگا 2023 میں سیریز کھیل کے. کین, آئی وانٹ ٹو نو what have you heard about Karachi Kings and how is the experience playing under especially I would say David Warner. Yes. Yeah, I mean, I heard a lot about the competition, a bit about the franchise, and they've got high aspirations, and always considered a strong team in the comp that wants to go the distance. So they've obviously got Mr. Warner as captain, who I know well and played a lot together, and a friend of mine. So I've played under him for a few years in other teams, and so looking forward to doing that again and joining up with him and the other team members that we have in the side. विलियमसन जी काफ़ी एक्साइट भी हैं और वो डेविड वार्नर के अंडर खेलना भी चाहते हैं, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा टीम खेल भी रही है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक वेरी टिपिकल पाकिस्तानी क्वेश्चन. यू हैव बीन पार्ट ऑफ IPL as well, so you must have been familiar with the Asian food. Oh yes. So what do you say about Pakistani food? What did you like the most? Well, a favourite of mine, and one that I've had on a number of occasions, would be the biryani. Something I've enjoyed. I mean, the breads over here are outstanding, but you've got to be a little bit careful if you have too many of them. So I love a bit of paratha as well. It pretty much goes with everything. Thank you Thank you very so much for much. taking out your time and being part of our show. بھائی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بریانی اور پراٹھا جو ہے وہ بڑا بہترین لگا ہے. مطلب ہم نے سب کو بریانی پہ لگا دیا ہے. یہ جو بریانی ہے نا, بس یہ سب کو بھا جاتی ہے, اور اس میں آلو بھی ہونا چاہیے. کیا بتاؤں, گھر کی بریانی بڑے مزے کی ہوتی ہے. لے لیں بریک بھائی, ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے PSL میچز کی, اور اس میں خاص طور پہ ہم جب بابر ورسز عامر ہوتا ہے تو پھر لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. بڑا سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو کل بھی جب ایسا موومنٹ آیا اور پھر پوسٹ میچ پریس کانفرنس ہوئی, تو عامر سے سوال صحافی کیسے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی کیا تھا, آخر اتنا غصہ کیوں ہے, ایگریشن کیوں ہے. تو عامر نے جواب کیا دیا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. فینز ہوتے ہیں وہ میری ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں جو بابرز کے ہوتے ہیں, تو یہ ایک آپ کے ٹورنامنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اس ٹورنامنٹ کو بہت ہائپ ملتی ہے. سو ظاہر ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے فینس کو بھی اس میں, لیکن وہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ جی یہ صرف ہمارا گراؤنڈ تک ایگریشن ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, ادروائز انٹرٹیننگ, تھوڑا سا انٹرٹیننگ بھی ہونا چاہیے. شائقین کرکٹ دیکھیں جو گراؤنڈ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے مومنٹس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں, ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, اور پھر دین اگین سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایک وہ شروع ہو جاتی ہے کنٹروورسی, تو اٹس فنی اینڈ اٹس انٹرٹیننگ. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے, چلیں جی ہم جائیں گے ایک بریک پہ, بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید خبروں کے ساتھ. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار, اور ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 سے لے کے 11 بجے تک. ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں آج ایک ایسے نوجوان سے جس نے ملک و قوم کا نام فخر سے بلند کیا ہے. جی ہاں, اور وہ کھیل کے میدان سے ان کا تعلق ہے. میں بات کر رہا ہوں اسکواش کی دنیا میں پاکستانیوں کی برتری کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے.
حال ہی میں ہونے والی آسٹریلین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں جیت حاصل کی پاکستانی کھلاڑی نے، جن کا نام ہے اذان علی خان، اور بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے چیمپئن شپ اپنے نام کی انہوں نے۔ ٹورنامنٹ جو ہے وہ میلبورن اسپورٹس اینڈ ایکویٹک سینٹر میں منعقد ہوا، اور جس میں 11 ممالک سے 64 کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا، مطلب کہ بہت ٹف کمپٹیشن تھا۔ اذان علی خان نے فائنل میں آسٹریلیا کے کھلاڑی کو اپنے بہترین کھیل سے شکست دی، اور وہ جو کھلاڑی تھے، ان کے جو اوپوننٹ تھے، ان کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ مقابلے انڈر 11، 13، 15، 17 اور 19 کی عمر گروپس میں ہوئے۔ 10 مختلف کیٹیگریز میں 6 مختلف ممالک کے کھلاڑیوں نے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چلیں جی، تو ہمیں جوائن کریں آسٹریلین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فاتح اذان۔ تھینک یو سو مچ اذان، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، کتنی محنت کی آپ نے اس کے پیچھے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ادھر، اور اس کامیابی کا یہی راز ہے کہ ٹریننگ ہارڈ ورک کی، اور میرے اسپانسر نے میرے ساتھ کافی سپورٹ کی۔ اچھا، تو اذان یہ بتائیں نا کہ اب کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پیرنٹس کا کیا رسپانس ہے؟ کافی اچھا فیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کافی اچھا وارم ویلکم دیا ایئرپورٹ پہ، اور کافی انہوں نے مجھے پرزائی دی۔ کافی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کمپٹیشن رہے، مقابلے ہوئے، ڈفرینٹ ملک کے لوگ بھی تھے، تو سب سے زیادہ سخت حریف کون تھا؟ کس سے آپ کا ٹف مقابلہ رہا؟ سب سے ٹف فائنل ہی تھا، جو تھوڑا سا مشکل تھا۔ اتنا ٹف نہیں تھا، لائک میں 3 لو جیتا ہوں، پر مجھے تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑی اور میں جیت گیا۔ تو اذان، فائنل میں آپ نے آسٹریلوی کھلاڑی کو شکست دی، کیسا رہا یہ مقابلہ؟ اچھا تھا۔ فائنل سے ایک دن پہلے میں ہاسپٹل میں تھا، لائک میرے گال بلیڈر میں اسٹون ہے، تو جس کی وجہ سے میں ہاسپٹل میں رہا پورا دن، پر میں نے تھوڑی سی پین کلر لی تھی، جس کی وجہ سے میں ریکور کر پایا، اور دین میں فائنل میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کھیلنا، پر میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ رکھی، اور جس کی وجہ سے میں جیت پایا۔ اوہو، ہمیں تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، تو اٹ مسٹ ہیو بین ویری ٹف فار یو۔ لیکن یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ میری کامیابی کے پیچھے جو ٹریننگ ہے، جو محنت ہے، وہ ہے، تو ذرا سا ہمیں بتائیں گے کہ آپ کتنے گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں، کیا آپ کا اسکیجول رہتا ہے؟ میرے ساتھ میرے بابا نے کافی محنت کی ہے۔ صبح فجر کے بعد ہم گراؤنڈ ٹریننگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 9 o'clock کورٹ میں سولو پریکٹس ہوتی ہے، فیڈنگ ہوتی ہے، دین اس کے بعد ہم جاتے ہیں شام کو میچ پلے کرنے، اور میچ پلے کے بعد تھوڑا سا ہمارے سیکٹری صاحب ہیں میجر سلمان صاحب، ان کی وائف جو ہیں، انہوں نے میری مینٹل ہیلتھ پہ کافی کام کیا، جس کی وجہ سے یہ سب سکسیس ملی مجھے۔ تو اذان، اب ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی بڑی اچیومنٹ میں کہوں گا حاصل کی ہے، نیکسٹ آپ کا کیا گول ہے؟ نیکسٹ ابھی تو میرا یہی گول ہے کہ تھوڑے سے PSA ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں۔ ابھی ایشین جونیئرز آ رہی ہے اور ورلڈ جونیئرز آ رہی ہے، اور اس کے ٹرائلز دینے میں جا رہا ہوں پرسوں، تو ہوپ ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں، اور نیکسٹ وہی پلان ہے کہ ان پہ وہی جیتنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بیسٹ آف لک ٹو یو، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور پروگرام۔ اچھا جی، ہم جب بات کرتے ہیں نا، آج کل بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاکر، کریٹرز، یوٹیوبرز بہت زبردست کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے بچے کر رہے ہیں کہ ہم سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے کریٹو ہیں، ان کا کانٹینٹ بھی بڑا اچھا ہے، اور ہنسانا سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کامیڈی میں بہت سلینگ یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ ایسے ورڈز یوز ہوتے ہیں جو کہ ظاہر مونیئر مینشن بھی نہیں کر سکتے، لیکن جس بچے سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل کریٹر طلحہ احمد سے اس وقت سوشل میڈیا پر اپنی کریٹیوٹی سے، ان کی ویڈیوز سے لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور بہت ریلیٹ کرتے ہیں، بہت ریلیٹیبل کانٹینٹ ہوتا ہے۔ یس، میں نے خود بھی کانٹینٹ دیکھا، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں ان کی ایک ویڈیو۔ یہ کیا طلحہ، کچھ پتہ ہے انڈیا پانی کب کھولے گا؟ میرے اتنے سارے برتن جمع ہو گئے۔ امی، میرے دھلے ہوئے دے دیں، دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔
बेटा कपड़े तो मैं धो नहीं सकी, इंडिया ने हमारा पानी जो बंद कर दिया है। अम्मी कुर्बानी का क्या सीन है? इस बार ना हम अपनी गाय लाएंगे, वो इज्तिमाई कुर्बानी वाले बहुत छोटी सी गाय लाते हैं, हम ना बड़ी गाय लाएंगे, वो भी पूरा हफ्ता पहले। बेटा दो तो हमारे होते हैं, एक तुम्हारी छोटी खाला है और एक वलीद मामू का कर लो, और रजिया पप्पो का भी शामिल कर लेना। नहीं रजिया पप्पो का नहीं, वो खुद तो आते नहीं है कुर्बानी के टाइम पे, आखिर पे आप मुझे ही भेजती हैं। मैं इतना भारी गोश्त का थैला ऐसे कंधे पे रख के जाता हूँ उनके घर देने। अच्छा ये वो सारे कैरेक्टर खुद ही बनते हैं। हाँ जी, ये और मजे की बात है, वो कंटेंट है जो हमारी माशरे की अक्कासी करता है, जो हमारे सोसाइटल इश्यूज हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। स्पेशली में जो भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी है ना, उस पर जो उन्होंने बनाया है, वो क्या बात है। तो क्यों हम सारी बातें करें। तलहा अहमद यूट्यूबर बड़े जबरदस्त हमारे साथ मौजूद है। तलहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये बताइए क्या उम्र होगी आपकी, क्या एज है? मेरी एज 16 ईयर्स है। हाँ। और तकरीबन मैंने 4 से 5 महीने पहले ये वीडियोस बनाने का सिलसिला का आगाज किया था। तो तलहा अब तो माशाल्लाह आप एक इंस्टाग्राम स्टार हैं। जब आपने पहली वीडियो बनाई थी तब यकीन था कि इस लेवल तक पहुंच जाएंगे? नहीं बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो एक नॉर्मल से सोशल मैसेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर कुछ खास व्यूज भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था कि वीडियो इस तरीके से। लेकिन फिर मैंने मुसलसल मेहनत करता रहा और फिर अल्लाह ताला ने आज इस मकाम पे पहुंचा दिया। तलहा हमें जरा बहुत सारे बच्चे इवन के बड़े ये राज जानना चाहते हैं भाई कैसे व्यूज आते हैं, तो हमें बताएं वो कौन सी वीडियो थी जिसपे आपको सबसे पहले ज्यादा रिस्पांस मिला और फिर आपको हुआ कि मैं मजीद काम करूं उस पर? तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले यानी रमजानों से पहले मैंने एक वीडियोस कुछ बनाई थी, उस पर ज्यादा व्यूज आए थे, क्योंकि मैंने लगा के सो गया था, फिर जब सुबह उठ के देखा तो उस पर 20,000 30,000 व्यूज थे। तो फिर उसके बाद से ये कि मैंने मेहनत मजीद करना शुरू की और अल्लाह ताला ने तरक्की देना शुरू कर दी। और मेरे जहन में यही था कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है जिसमें लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी थी। मैं जब बाहर जाता था लोगों को देखता था कि उनके किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैंने भी अपनी वीडियो में उन चीज़ों को लेना शुरू किया, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जबरदस्त। तलहा आपके कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट कौन लिखता है? स्क्रिप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल खुद लिखता हूँ, फिर अपने घर वालों के पास ले जाता हूँ कि आप अपने तय कुछ इसमें नोक पलक संवारना चाहें तो फिर वो बताते हैं कि इसमें ये गलती है या ये बेहतर मजीद किया जा सकता है। तो हाउ डू यू सिलेक्ट द टॉपिक, कि आपको कैसे आइडिया होता है कि भाई ये जो टॉपिक है ना ये आजकल बड़ा लोग इस पे फोकस किए हुए और ये देखेंगे? वो इस तरह से होता है जैसे कि अभी बकरा ईद का सिलसिला आने वाला है, तो बकरा ईद से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मैं, और रमजान था तो रमजान से रिलेटेड, और अभी जैसे इंडिया का पानी वगैरह जंग इस तरीके की बातें चल रही हैं, तो इसके ऊपर टॉपिक वाइज भी बना लेता हूँ और कभी कभी नॉर्मल भी बना लेता हूँ। अच्छा आप अभी इतने छोटे हैं लेकिन पता आपको सब है कि रिश्तेदार कैसे बिहेव करते हैं, शादियों में फुप्पियाँ कैसे नाराज हो जाती हैं, रमजानों में शॉपिंग और बिजली पानी के क्या मसाइल होते हैं, सरकार बिल्कुल। इतना कुछ पता कैसे है आपको? ये बता। इतना कुछ इस तरीके से पता है क्योंकि जो मेरे सामने से होती थी चीजें, मैंने आपको बताया ना मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी थी, और जब मैं कभी कहीं काम के सिलसिले में जाता था तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि भाई अभी डॉक्यूमेंट्स ये वाला पूरा नहीं है, फिर आने दिन आना अगले दिन आना, तो फिर उस चीज़ों को मैं अपनी वीडियो में अप्लाई करना शुरू किया और लोगों ने काफी उसको पसंद किया। और सरकारी अफसरान वाली जो आपकी वीडियो थी वो तो काफी अच्छी रीच आई उस पर बहुत अच्छी रीच आई। तो तलहा आपके पास इक्विपमेंट है, कैमरा, फोन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है? खुद ही करते हैं सब? मैं सारी चीजें खुद ही करता हूँ, कि पहले तो ऐसा होता था कि मेरे पास अपना फोन नहीं था, मैं अपने बहन भाइयों का फोन यूज करता था। फिर अम्मी ने ये देखा तो उन्होंने मुझे एक फोन दिला के दिया और फिर मैंने उसी फोन से वीडियोस बनाना शुरू की। और इसमें एक ये पैगाम भी है कि लोग जो सोचते हैं कि मेरे पास कैमरा इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला पे यकीन हो, घर वालों की सपोर्ट हो, तो फिर आप एक नॉर्मल फोन से भी वीडियोस बना के इस तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं। अच्छा जाहिर है उसके लिए एडिटिंग में बहुत कुछ चाहिए होता है, साउंड क्वालिटी से लेके फिर उस पर टेक्स्ट क्या लगाना है, किस तरीके से वो ट्रांजिशन होनी है, और किस टाइम अपलोड करनी है, हाँ पोस्ट किस टाइम करनी है। साउंड के लिए ये है कि मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि बाकी शोर वगैरह ना हो, कि मैं कमरे के दरवाजे वगैरह बंद करके पूरी कोशिश होती है कि बाहर का शोर ना आए। उसके बाद ये है कि अपलोड करने के टाइम ये है कि तकरीबन रात के टाइम ही इस तरीके की वीडियोस वगैरह तकरीबन 8 बजे 7:30 बजे इस टाइम में अपलोड करता हूँ अपनी वीडियोस। जबरदस्त। और आप बहुत सारे कैरेक्टर खुद बन जाते हैं, खुद ही बनते हैं ना हर कैरेक्टर। हाँ। तो ये उसमें इट्स टाइम टेकिंग। आपको एक रील में अगर 3 कैरेक्टर बनने हैं तो उसमें टाइम लगता है? बिल्कुल टाइम तो लगता है, क्योंकि एक कैरेक्टर के सारे रोल मैं निभा लेता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा यानी वालदा का होना होता है, तो फिर उसके लिए अलग से होता है, तो इसमें बिल्कुल टाइम लगता है। तो तलहा चलें आप एकेडमी के लिए बात करते हैं, कौन सी जमात में पढ़ते हैं आप?
میں نے میٹرک کے ایگزام دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا تھا کچھ ٹائم پہلے, اور ہمارے گھر کے قریب ہی تعلیمات دینیا کی کلاسز ہوتی تھی. اس میں ہمیں قرآن عربی پڑھائی جاتی تھی, حدیث کی کلاسز لی جاتی تھیں اور تجوید پڑھائی جاتی تھی. فرسٹ سیمسٹر کے اس کے امتحان ہو گئے تھے. اب سیکنڈ سیمسٹر کا جب دوبارہ داخلہ شروع ہوگا تو وہاں بھی انشاءاللہ میں ایڈمیشن لوں گا. پڑھائی تو متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل بھی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ پڑھائی تو اپنا چلنا ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرف آ گئے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دینا, تو دونوں کو کنٹینیو رکھنا. تو آپ کے جو دوست ہیں, فرینڈز ہیں, یا جو آپ کے کزنز ہیں, وہ بڑے پوچھتے ہوں گے آپ سے سوال, کس طرح کے سوال ویسے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی بننا ہے یوٹیوبر, ہمیں بھی کریٹر کنٹینٹ بننا ہے, کنٹینٹ کریٹر بننا ہے؟ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ تم تو بڑے مشہور ہو گئے ہو, لوگ پہچاننا شروع ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی مجھے پہچانتے ہیں لوگ جب باہر جاتا ہوں, تو ایک اچھا احساس ہوتا ہے جب اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں. میں یہی پوچھنے لگا تھا, جب آپ باہر جاتے ہو مالز وغیرہ میں یا ویسے ہی گھومنے پھرنے باہر جاتے ہو, لوگ جب آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں, پہچانتے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے؟ فیل اچھا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے تو جب آپ ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتے ایک نارمل سا ہوتا ہے, لوگ توجہ نہیں دیتے بالکل بھی. لیکن جب آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور لوگ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف سے بھی اچھا رسپانس آتا ہے, کہتے ہیں آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, ویڈیوز وغیرہ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا احساس ہوتا ہے. اور طلحہ, آپ کا یہ جو ہم دیکھتے ہیں, یا شوٹ کوئی اور کرتا ہے یا آپ اسٹینڈ پہ کیمرہ رکھتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں شوٹ؟ میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو اپنے کہہ دیتا ہوں, بہن بھائیوں کو, کہ آپ موبائل یا اس طریقے سے پکڑ لیں, اور میری توجہ ساری کیمرے کی دوسری طرف ہوتی ہے ایکٹنگ کرنے کے اوپر. تو کیمرے کے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ گھر والے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو طلحہ کیا سوچتے ہو پھر آپ اپنے انسٹاگرام یا اپنے سوشل میڈیا کیریئر کے حوالے سے, کیا نیکسٹ گولز ہیں, کیا اچیو کرنا چاہتے ہو مزید؟ اب کنٹینٹ کریشن کی بات کریں. کنٹینٹ کریشن میں مزید یہی اچیو کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو جس کام کو لے کے چل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اسی میں مزید ترقی دے اور مزید بھی انشاءاللہ آگے لے جائے. میرے ذہن میں تو فی الحال یہی بات ہے. اچھا, اور طلحہ ہمیں لاسٹ میں بتا دیں, آپ کو زیادہ تر کیا کمپلیمنٹ ملتا ہے؟ میں پڑھ رہی تھی کہ آپ کی بڑی کلین کامیڈی ہے, تو اس کو لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, یعنی لوگوں کو آپ محظوظ بھی کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی فاؤل لینگویج نہیں ہوتی. تو کیا ویسے کمپلیمنٹ ملتا ہے؟ بالکل میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مثبت چیزوں کی کمی ہے, پازیٹیو کنٹینٹ کی کمی ہے. تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ مجھے اس طریقے کا کنٹینٹ لے کے آنا ہے جس سے لوگ کوئی میسج بھی حاصل کر سکیں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے اور وہ محظوظ بھی ہو سکے. تو میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے. بالکل, ہم دیکھتے ہیں آپ کا کنٹینٹ اور بہت اچھا صاف ستھرا معاشرتی مسائل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں سافٹ طریقے سے. سو کوڈوز ٹو یو, ویری ویل ڈن, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو طلحہ, تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں جی, اگر آپ کرنا چاہیں محنت اور آپ کے انٹینٹ اچھے ہوں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. طلحہ اس کی مثال ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے صرف 4-5 مہینے پہلے شروع کیا تھا, اور آج دیکھیں ان کی ماشاءاللہ اتنی اچھی فالوئنگ بھی ہے اور لوگ ان کو اپریشیٹ بھی بہت کر رہے ہیں, بہت ہی ریلیٹیبل ان کا کنٹینٹ ہوتا ہے. بالکل. اور جی, جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی, طلبہ کی, وہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے 28 اپریل سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مؤخر کر دیے ہیں. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق انٹر کے امتحانات اب 5 مئی سے شروع ہوں گے. جی, انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. انور, کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, کیا اپڈیٹ کریں ذرا اس بارے میں. جی دیکھیں, انٹرمیڈیٹ کے مؤخر کیے جانے والے امتحانات کا سلسلہ اب 5 مئی سے شروع کیا جائے گا, جس کی باضابطہ منظوری بھی دی گئی ہے, کیونکہ 28 اپریل کو امتحانات کے انعقاد نہ ہونے کی 2 وجوہات بتائی گئی. ایک تو یہ تھا کہ اضافی نمبروں کے مرحلے کو مکمل کرنا تھا, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے جو امتحانات ہونے تھے میٹرک کے جاری امتحانات کے موقع کے اوپر کمبائنڈ امتحانی مراکز بنائے جاتے ہیں, جس کے پیش نظر جب تک میٹرک کے امتحانات ختم نہ ہو جاتے اس کی پیش نظر انٹر کے امتحانات کا انعقاد ان امتحانی مراکز کے اندر ناممکن تھا. تو اب 5 مئی سے ہونے والے امتحانات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ایڈمٹ کارڈ کا اجرا جو ہے وہ آئندہ 1 سے 2 دنوں کے اندر کر دیا جائے گا. 28 اپریل سے اسٹیئرنگ کمیٹی کا فیصلہ تھا, تاہم یہ 2 وجوہات سامنے آئی جس کی بنا کے اوپر امتحانات کو آگے بڑھایا گیا, اور امتحانات کے ساتھ ساتھ اب بہرحال طلبہ و طالبات کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے طلبہ و طالبات اور والدین کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ 5 مئی کے حوالے سے اپنی تیاریوں کے سلسلے کو برقرار رکھیں, اور ایڈمٹ کارڈ کا اجرا جو ہے وہ آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر کر دیا جائے گا. اور کم و بیش 2,80,000 سے زائد طلبہ و طالبات انٹر سائنس, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل دیگر امتحانات کے اندر شرکت کریں گے. تو اس حوالے سے تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایڈمٹ کارڈ کے اجرا پر کام کیا جا رہا ہے. جی, بہت شکریہ انور آپ کا. بہت شکریہ. ہاں, اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کا پروپیگنڈا جاری ہے, اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد دریائے جہلم میں اضافی پانی انڈیا کی جانب سے چھوڑا گیا, طریقے سے بے نقاب ہو گیا. اور نہ صرف بھارتی پروپیگنڈا یہاں بے نقاب ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے ہم طلحہ سے بات کر رہے تھے
طلحہ نے بھی اس میں کہتے ہیں نا ان کا بھی ایک کانٹینٹ ہمارے بھارتی میڈیا اور بھارتی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے جو یہ پوچھتی ہے کہ بھائی جنگ کب ہوگی. تو میمز کا ایک طوفان آیا بھائی میمز کا طوفان ہے. اٹ جسٹ ٹک 1000 میمز دیٹس اٹ آن سوشل میڈیا. بھارت اپنی لائن پہ آ گیا اور ہمارا تو بچہ تیار ہے جی, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بچ گئے تو غازی مر گئے تو شہید. تو اس حوالے سے طلحہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کانٹینٹ بھی اس حوالے سے کریٹ کیا ہے. طلحہ آپ کیسے دیکھتے ہو اس سارے فالس فلیگ آپریشن کو, بھارتی پروپیگنڈے کو, کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیں اگر کہیں بھی کچھ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں, کچھ انوسنٹ لوگوں پہ حملہ کیا جاتا ہے تو بالکل اس کا کنڈیم کیا جاتا ہے, مذمت کی جاتی ہے, لیکن بالکل یہ کہہ دینا کہ اس میں سارا قصور ہی پاکستان کا ہے. آپ نے کانٹینٹ بھی بنایا نا, اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہے آپ نے, تو وہ ذرا سا یاد کرا دیں گے کانٹینٹ جو تھا آپ کا. وہ میں نے اس طریقے سے ویڈیو بنائی تھی کیونکہ ہر طرف سے کہا جا رہا تھا کہ نہیں سنتاس معاہدہ کینسل کر دیا گیا ہے, اب پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا, اور ہر طرف یہی باتیں تھیں کہ بھائی پانی نہیں, پاکستان بوند بوند کو پاکستانی طرف. کچھ لائنیں اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے. تو اس میں نے یہی کیا تھا کہ والدہ جو تھی وہ برتن دھو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرا پانی بند کر دیا انڈیا نے, اتنے سارے برتن جمع ہو گئے. اور دوسرا اس میں نے یہ بنایا تھا کہ ایک پانی کی بوتل کے پیچھے دو بچے آپس میں اتنا لڑائی کر رہے ہیں. اس طریقے کی ویڈیوز بنائی تھی. جو کہ پانی ظاہر ہے, لیکن یہ ہم ذرا مذاق بتا رہے ہیں کہ جی آپ تو ہمیں ایسی سچویشن میں ڈال رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. ہم نے چلیں جی, تھینک یو سو مچ طلحہ. اور ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید خبروں کے ساتھ. بھاؤ ڈرنا تھا کیا؟ آئی بلیو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل, کیونکہ انڈیا ایسی گیدڑ بھبکیاں لگا کے پاکستان کو ڈرانا چاہ رہا ہے اور وہ نہیں ہو پا رہا, اور ہمارا ریئیکشن بالکل ایسی تھا جیسے بھی آپ نے دیا. آپ کو پتا ہے روز رات کو میں ٹویٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں, سوشل میڈیا پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں, انڈینز دھمکی لگا کے سوچتے ہیں سونا نہیں, رات میں جاگتے رہنا, اور روز صبح پاکستانی اٹھ کے پوچھتے ہیں بھائی ہم تو آرام سے چین کی نیند سوئے ہوا تو نہیں, باہر نکلتے کرتے آئے نہیں ابھی تک. ہاں, اور مطلب آپ سوچیں وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی پانی بند کر دیں گے, مگر یہاں پر ایسا کانٹینٹ بن رہا ہے جس میں بتا رہے ہیں جی پانی تو ماشاءاللہ آ رہا ہے, اور آپ کے پانی بند کرنے سے کیا پانی نہیں آئے گا. بھارت کے مضحکہ خیز دھمکیاں میں کہوں گا ہمارے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز جو ہے نا وہی پورا اتر گئے ہیں, وہی ان کے ساتھ پورے اتر گئے. آپ کو دکھاتے ہیں کچھ میمز ذرا. اتنی گرمی میں لوگ ولیمہ نہیں رکھتے اور انڈیا نے جنگ رکھ لی ہے. سوچیں یہ پاکستانیوں کا جی کریٹو لیول آپ چیک کریں. یہ دیکھیں جی ایک یہ میم جو ابھی سائم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ لوگ اس میم کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ہے جی, یہ سائم آپ بتا سکتے ہیں جڑی 50 ایکڑ زمین میرے دادا جی انڈیا چھڈ آئے سی ہنو او ہن واپس لین دا ٹائم آ گیا. جڑی 50 ایکڑ زمین میرے دادا جی انڈیا چھڈ آئے سن, ہن واپس لین دا ٹائم. لوگ بھولتے نہیں اپنی زمینیں, اپنی جائیداد نہیں بھولتے جو انڈیا میں چھوڑتے. یہ والی نیکسٹ دکھائے جس کو وہ کریں فل اسکرین پہ, تو ہم اس کو ہماری شادی کی ایج قریب آنے لگی ہے تو جنگ ونگ کا سلسلہ چھڑ گیا ہے. یہ بڑا ہم کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. یہ تو میں نے بھی ویسے شیئر کی تھی. جب شادی کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی, کبھی پینڈیمک آ جاتا ہے, کبھی کووڈ آ جاتا ہے, کبھی یہ چیز آ جاتی ہے, اور اب یہ آ گیا. انڈیا پانی کھولو پلیز, فریج میں بوٹلز بھر کے رکھنی ہے. سو دس از لائک ہم تنزیہ طور پہ یہ بات انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بڑا پریشان سمجھ رہے ہیں, آپ پریشان کریں. اگر مجھے اجازت دے ایک میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. انڈیا پلیز ڈونٹ کراس یور لائن, ورنہ یہ نہ ہو ہم چاہت فتح علی خان کا کانسرٹ تاج محل پہ کروا دیں. پھر تو بس. اور بہت کچھ ہو رہا ہے جی, سلمان خان کا شادی ندا یاسر کے شو میں ہوگی. ایسے کانٹینٹ جی تو پاکستان میں فہد بھائی اور ساتھ میں سلمان خان اور ساتھ میں شاہ رخ خان, ٹھکی 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 ٹھکی. تو یہ پاکستانیوں کا جی اس وقت رسپانس ہے. اور وہاں دیکھ رہے ہیں انتہائی نان سیریس لوگ ہیں جن کے پاس ہیومر کا کوئی لگتا ہے دور دور تک ان کے پاس تعلق نہیں ہے. نہایت ہی انفنی قوم ہے, کیونکہ ہماری عوام کے ایمان کا حصہ ہے. جیسے میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ جیت گئے, بچ گئے تو غازی, مر گئے تو شہید. اور ہمارا اتنا ایمان ہے, ہمارا اتنا پختہ عزم ہے اپنی آرمڈ فورسز کے اوپر کہ وی نو یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں, اینڈ وی کنسیڈر them as clowns. 2019 وہ آپ کو یاد رہے گا. چلیں جی اب بات کرتے ہیں ہم ذرا موسم کی. تو موسم میں یہ ہے کہ سب گرمی سے بے حال ہیں. ہیٹ ویو ہے اور ہیٹ ویو نہیں بھی ہے, کہیں پر ہے کہیں نہیں ہے. لیکن کیا جا سکتا ہے اس گرمی میں, خاص طور پہ جو باہر لوگ ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں یا ان کو باہر جانا پڑ گیا ہے, کیا ایسے جوسز ہیں جو آپ کو ایک دم سے توانائی دے دیں اور گرمی دور بھگائیں. اسی طریقے سے نمکیات, الیکٹرائٹس کا بڑا استعمال ہونا چاہیے.
تو گھر میں جی ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے جان لیتے بنا ہیں, سکتے ہیں, اس پر بات ایکسپرٹ رائے سے لے لیتے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سمرین جنید. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو شیف سمرین, یو لک ویری نائس ٹوڈے. آج کل گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, آپ یہ بتائیں کہ ایسے کون سے مشروبات ہیں جو ہم آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ ہمیں گرمی سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. اچھا ہم کیا کریں گے, ہمیشہ کی طرح میری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ایج گروپس کو اور جو ویٹ واچرز ہیں ان کو بھی اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے بتائیں, کیونکہ گرمی سب کے لیے ہے, انرجی سب کو چاہیے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے ہم ایک بڑا ڈفرینٹ سا شربت آپ سے شیئر کریں گے, گوند اور کیری کا شربت. گوند کتیرا کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہ زیادہ تر لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اسے سردیوں میں پنجیری میں ہی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا بہت ہی بہترین سا شربت بنتا ہے. کیسے؟ آپ اس کو یہ کیجئے کہ رات میں بھگو دیں یا صبح بھگو دیں, تو شام کے لیے آپ نے تقریباً 2 to 3 ٹیبل اسپون 3 سے 4 بڑے چمچ آپ نے گوند کتیرا پانی میں بھگو دیا. تقریباً 5 سے 6 گھنٹے چاہیے ہوتا ہے. یہ بالکل جیلی لائک ہو جائے گا, ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, بالکل آپ کو لگے گا برف رکھیے پیالی میں. یہ ریڈی ہو گیا آپ کا گوند. اس کے بعد آپ نے کیری لے لینی ہے, آج کل کیری کا موسم ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی آم نہیں آئے تو ہم نے کہا کیری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے, جو کہ آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے. کیری کو آپ نے چھیلنا ہے. چھیلنے کے بعد ایک کیری لے کے آپ نے اس کے صرف جو گودا ہوتا ہے کیری کا, یعنی بیج نکال کے اس کو بوائل کرنا 1 کپ پانی میں. بوائل ہو گیا, اب آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے. اسی گودے کو پانی کے ساتھ بلینڈر میں ڈالا, اس کے ساتھ تھوڑا سا پودینہ ڈالا, ذرا سا آپ نے ایز پر یور ٹیسٹ تھوڑا سا کالا نمک, اور اگر آپ ویٹ واچر نہیں ہیں تو چینی ڈالیں. ویٹ واچر ہیں تو آپ اسے ویسے بھی کنزیوم کر سکتے ہیں, بٹ مصری یا اسٹیویا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مصری ڈالی آپ نے. اس کے بعد آپ نے اینڈ میں اس میں گوند کتیرا ڈال کے اس کو بلینڈ کیا, نکالا, اوپر سے لیمن جوس ڈالا. تو اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ آپ کو گوند جو ہے وہ آپ کو انرجی لیول آپ کا بوسٹ کرتی ہے. کیری جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈا رکھتی ہے. اور جب آپ اس کو گلاس میں نکال رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کے اندر تخم ملنگا ڈال رہے ہیں, کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, بیزل سیڈ یا چیا سیڈ. ٹھیک ہے, بیزل سیڈ جو ہے اس کی کولنگ پراپرٹیز ہیں, یہ آپ کو ٹھنڈا رکھتی ہے. اور چیا سیڈ جو ہے وہ تو بہت آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اومیگا 3 بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اور بھی نیوٹرینٹس ہیں. تو ایک شربت یہ ہو گیا. دوسرا, آپ گڑ کا شربت بنا سکتے ہیں. جو باہر آپ پیتے ہیں گنے کا رس جس کو کہا جاتا ہے, اس میں دیکھیں اتنی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا. کس طرح کی ہوتی ہے اس میں برف پلس یہ کہ وہ بڑی سی بالٹی ہوتی ہے, اسی میں اس کو ڈپ کر رہے ہیں اور نکال رہے ہیں, رائٹ. تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے پینے کا گنے کا رس, تو مور اور لیس سیم فلیور آئے گا. آپ نے 1 گلاس پانی میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون آپ نے جو ہے جیگری پاؤڈر, یعنی کہ گڑ کا پاؤڈر, گڑ کی شکر جو ہوتی ہے وہ, براؤن شوگر نہ لیجیے گا, آپ نے وہ ایڈ کیا. اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا کالا نمک ڈالا, 2-4 آپ نے پودینے کے پتے ڈالے, آدھا لیمن اسکویز کیا, بلینڈ کر لیا, نکالا. اور اس کے بعد آپ نے اس میں بھی بیزل سیڈ یا چیا سیڈ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, کوئک بنا ہے, کوئک فورن بن تو یہ کالا نمک ہم ہر چیز میں ڈال رہے ہیں. کالے نمک کی کیا اہمیت ہے؟ کالے نمک کی بہت اہمیت ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ کو یہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے. جن لوگوں کو انڈائجیشن کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, جنہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, بدہضمی رہتی ہے یا بلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, سینے میں جلن ہوتی ہے, اس میں آپ کو کالا نمک بھی, اور یہ کمپلیمنٹ کرے گا آپ کو چیا سیڈ اور بیزل سیڈ. اچھا, نمک سے اوور آل اتنا ڈرا دیا ہے کہ لوگ اب نمک کو بالکل بھی استعمال نہیں کرتے, لیکن اگر ہمیں ہائیڈریشن رکھنی ہے تو ہمیں نمک کا تھوڑا استعمال کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. آپ یہ دیکھیں, جن لوگوں کا بی پی ایک دم سے لو ہوتا ہے, ان کو کیا کہا جاتا ہے, ان کو نیمبو چینی کا پانی پلا دو, نمک چینی کا پانی پلا دو. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں نا, سٹرک ایسڈ کس سے بنتا ہے, اٹس اے فارم آف نمک اونلی نا, سٹرک ایسڈ جو ہے. تو یہ جو کھٹاس ہوتی ہے نا, یہ آپ کا ایک دم سے آپ کا انکریز کرتا ہے بلڈ شوگر لیول. ہاں, اگر جو ہمارے بی پی کے پیشنٹس ہیں تو وہ یا تو نمک اوائڈ کر کے اس میں آپ اس کو ریپلیس کیجیے صرف لیمن سے. ادروائز یہ کہ پنک سالٹ, آپ کو پتا ہے میں نے تو گھر میں وائٹ سالٹ بالکل یوز کرنا بند کر دیا ہے, میرے یہاں پنک سالٹ ہی آ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی سیزن میں فروٹ ہے آپ وہ لے لیجئے, اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس کریں, کیونکہ بچے فروٹ ویسے نہیں کھاتے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر ہوتا ہے یا جیلیٹن پاؤڈر ہوتا ہے, اس کو آپ نے گرم پانی میں ڈیزولو کیا. جب وہ ڈیزولو ہو گیا, اس کے اندر تھوڑا پانی اور ایڈ کیا آپ نے, اور اس کے اندر اچھا آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ملک سے بھی, ٹھیک ہے, یا آپ یہ لے لیں یا ملک لے لیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا, مولڈز آتے ہیں, آپ نے اس کے اندر جو فروٹ چاہیے آپ کو, اسٹرابیریز چاہیے, آپ کو تربوز چاہیے یا بنانا, واٹ ایور. اچھا,
बनाना होगा तो उसके साथ आप ये यूज करेंगे, मिल्क यूज करेंगे, सिट्रस फ्रूट में आप ये यूज करेंगे जैगरी पाउडर, वो डाला आपने, उसको जमा लिया, तो ये आपकी आइस वाली बनी। लवली, थैंक यू वेरी मच शेफ समरीन, टू द पॉइंट। उन्होंने ढेर सारी चीजें बता दी हैं, वक्त की किल्लत क्योंकि होती है हमारे पास, बट शेफ समरीन इज एक्सपर्ट इन दिस, और आप ये अप्लाई कीजिएगा और इनसे बड़ा आपको फायदा होगा। देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, बॉस्टन में एक मैराथन मुकाबला हुआ जिसमें 2 पाकिस्तानी एथलीट्स छा गए, और इसकी खास और दिलचस्प बात ये थी कि दोनों जो एथलीट्स थे इन्होंने शलवार कमीज में इस मैराथन में हिस्सा लिया, और जो रिक्वायर्ड टाइम था जो उससे भी कम टाइम में इन्होंने इस रेस को मुकम्मल किया और एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो क्यों ना उनसे बात करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश, और हमारे साथ उनके जो को प्लेयर थे फैसल, वो भी मौजूद हैं। हम स्टूडियो में फैसल हैं हमारे साथ, और हमारे पास लाइव जो है वो दानिश मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है दूसरे शहर से। यस, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मेरा सवाल है फैसल आपसे, ये बताइएगा, आप दोनों को बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। कैसा महसूस हो रहा है, आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और वो भी इतना यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया? इसमें महसूस तो ये कि पाकिस्तान का, इसको ग्लोबल मीडिया ने भी बड़ा कवर किया, और पाकिस्तान शलवार कमीज, और अभी कुछ मैसेजेस मुझे सोशल मीडिया पे अभी आए थे कि एक खातून थी, उन्होंने कहा मेरी बेटी जो है 7 साल की, वो कह रही है कि मैं 5 किलोमीटर भागूंगी शलवार कमीज पहन के। अच्छा। और मैं दुपट्टा भी लूंगी, और वो एक तो ना वो एक इंस्पिरेशन जो होती है वो एक बड़ी अच्छी आई, और बड़ा ओवरवेलमिंग हमें रिस्पांस मिला। आसान नहीं था, मगर आपको पता है पाकिस्तानी, फिर हम तो फिर पाकिस्तान, ये मुश्किलात थी ना, ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन जरा पहले दानिश की तरफ चलते हैं। दानिश, आपको भी बहुत मुबारक हो, तो जरा हमें बताइएगा कि शलवार कमीज का आइडिया क्यों आया आप लोगों को? तो फैसल शफीका था, मेरी ये 6th मैराथन थी, which is was the completing of the 6 major marathons, तो मुझे 6 स्टार मिल रहे थे। So we had started this journey back in 2022, बर्लिन में हमने स्टार्ट की थी, फैसल और मैंने साथ। तो ये जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही थी बॉस्टन में, तो हमने फैसल और मैंने डिसाइड किया कि we'll do something fun and we'll do something different, और हमने उस नियत से और उस से एक स्टार्ट किया था कि हमने यार लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। एंड जब हम बॉस्टन पहुंचे तो वहां पे जब हम फिनिश लाइन पे खड़े थे तो द लोकल प्रेस एंड द लोकल मीडिया दैट वाज देयर, और ऑब्वियसली हमने जो सलवार कमीज पहना हुआ था वो पाकिस्तान के झंडे के उसमें था। तो वी गॉट सो मच, मतलब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला कि it almost became larger than life, and we didn't realize that it would be so big for our country, for Pakistan, till we had finished. So ये something that started to be something very personal ended up being something that was purely for the nation. फैसल, आप कह रहे थे कि किसी भारतीय ने भी पहले कोशिश की थी, अब वो कामयाब नहीं हो सके। बेसिकली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक तरीकेकार होता है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, अभी बहुत जल्द इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट गिनीज से आ जाएगा, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड होता है सारा, और काफी सारे एविडेंसेस जाते हैं, प्री रेस डिजाइन जाता है शलवार कमीज का। ये 8-9 महीने पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी, प्री रेस एविडेंसेस, टेस्टिफाइज करना, प्रॉपर इसकी एक मैं आपको ऐसे बताऊं कि पिक्चर्स, रेस की पिक्चर्स, पोस्ट रेस रिजल्ट्स, वो सारी चीजें अपलोड होती गई। तो जब ये मैंने डाला था तो उस वक्त वहां पे उन्होंने मुझे बताया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कि एक टोरंटो में वाटर फ्रंट मैराथन होती है 2023 में, वहां पे एक आई थिंक इंडियन थे, उन्होंने 4 घंटे में इसको करने का किया था शलवार कमीज, सोचा था और उन्होंने रिकॉर्ड रजिस्टर किया था। अच्छा। तो मुझे ये आया था कि वो आई थिंक फॉर सम रीजन नहीं हो पाया था कि आप कितने में करेंगे टाइम में, तो हमने 3 घंटे 45 मिनट का एक टाइम स्लैब रखा था। तो हम थोड़ा सा उसमें एक नर्वसनेस थी, क्योंकि कभी भागे नहीं थे उसमें। मगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जब आप गोरे खड़े होके आपको दे रहे होते हैं ना साइडों पे, लेफ्ट राइट आपके 30-35 हजार गोरे पाकिस्तान बोल रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तानी फिर हम सब शलवार कमीज सब देखे बगैर हम फिर तेज भाग रहे थे। जबरदस्त। मैं दानिश से एक सवाल करना चाहता हूँ। दानिश, आप बताइएगा कितना मुश्किल था शलवार कमीज में दौड़ना, क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस का जो ऑब्वियसली वी नेवर रन दिस बिफोर, और हमने कभी ये ऐसा अटेम्प्ट किया नहीं था, तो द अनसर्टेनिटी वाज द बिगेस्ट चैलेंज। बट फैसल ने जो बात की दैट इज सो इट्स ऑलमोस्ट बिगर, लार्जर देन लाइफ वाली बात है कि जब हम
میراتھن بھاگنے گئے تو وہاں پہ تقریباً 10 سے 1 لاکھ بندہ آ کے وہاں پہ اس میراتھن کو دیکھتا ہے. بوسٹن میں میراتھن از لائک عید. اٹ از دا بگیسٹ ایونٹ ان دا کیلنڈر. تب پورا شہر آ کے اس میراتھن کو دیکھتا ہے. تو اور بیکاز ہمیں وہ لوکل میڈیا سے اتنی کوریج ملی ہے, جیسے کہ فیصل بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان زندہ باد کی جب نعرے لگے تو پھر اور ہمیں نا انکریجمنٹ ملی. تھینک یو سو مچ دانش, تھینک یو سو مچ فیصل, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور بھائی اسی طریقے سے پاکستانی اپنا نام بنا رہے ہیں. اور کیا بات ہے, ہم آپ سے چاہیں گے اجازت, ملیں گے آپ سے کل, تب تک کے لیے اللہ. اچھا جی, اجازت سے پہلے ہم اس وقت آپ کو کہاں پہ ہم بتایا جا رہے ہیں جی, لائیو کٹ جانا ہے. اچھا چلیں جی, ہم یہ بتا رہے ہیں, لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستانی کس طرح جو ہے وہ اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں, خاص طور پر انٹرنیشنل ایونٹس میں اور گلوبلی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسکواش میں ہوا, پھر ہم نے دیکھا میراتھن میں ہوا, اور اب خاص طور پر یہ جو ریکارڈ قائم کیا گیا. آپ یہ سوچیں کہ کتنے کریٹو ویسے یہ آئیڈیا تھا کہ شلوار قمیض پہن کے ہم میراتھن ریس وہ دوڑیں گے, اور اس کے اندر پھر ہم گینیز ورلڈ آف ریکارڈ بھی ہم منعقد کریں گے. اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک بھارتی نے بھی ٹرائی کیا تھا, لیکن وہ ان سے ہو نہیں پایا. چلیں جی, اب آپ سے اجازت جانے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.